अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो न्यूज़ HD में आपका मेज़बान डॉक्टर उमर रियाज़ अब्बासी आपके खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, इस वक्त जब हम आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं, एक तो ये है कि इन्वायरमेंटल चेंजेस बहुत ज़्यादा आ रही हैं। ग्लोबल वार्मिंग का जो इफ़ेक्ट है पाकिस्तान पे, अभी जो रिसर्च थी, कुछ जियोलॉजिस्ट से हमारी गुफ्तगू हुई, उन्होंने कहा कि हम ये हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ कैपिटल ये इलाका फॉल्ट लाइन पे है। तो अभी पिछले दिनों हमने 5.6 रेक्टर स्केल पे शिद्दत थी ज़लज़ला देखा जो डे टाइम में आया। फिर हमने देखा कि कल रात को सुबह 4 बजे, फिर 6:30 बजे 5.4 और 5 की शिद्दत का ज़लज़ला आया। फिर जब अभी हम आपसे बात कर रहे हैं तो ओले पड़े, जिन्हें बेमौसमी ओले कहते हैं, जो फसलों की कटाई का मौसम था। तो ये भी इम्पेक्ट एक पड़ रहा है। शायद ज़हरल फसादो फिलबर वलबहर बिमा कसबत ऐदीहिम, जो कुरान ने कहा कि ज़मीन पर जो बिगाड़ या जो नाहमवारी नज़र आती है वो हमारी बदअमालियों का नतीजा है। ये तो कुरान कहता है। दूसरी तरफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को अगर हम देखें तो नए नए एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, एवेन्यूज़ खोले जा रहे हैं। गदा की रीबिल्डिंग का एक प्रोसेस है, उस पर बातचीत हो रही है। अरब दुनिया बिल्कुल साइलेंट नज़र आती है। गदा जहाँ पे बिल्कुल एक सरासीमगी सी कैफियत है, जहाँ चरिंद परिंद भी मेरे ख़्याल में अब मौजूद नहीं रहे, चूँकि वहाँ पे जो लाशें हैं, इंसानी लाशों का एक समंदर वहाँ पे बहता नज़र आ रहा है, उस पर बेहिसी अरब ममालिक की। फिर ट्रंप और एलोन मस्क मिल के क्या करने जा रहे हैं? नेतन्याहू को बिठा के ट्रंप ने किन ममालिक को धमकी दी थी? फिर टैरिफ का इशू है, तो क्या ट्रंप के दौरे इख्तदार की सेंचुरी मुकम्मल होने वाली है? जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो ये 90s के दौर में खड़ा है। दिनों में 20 जनवरी को उन्होंने हलफ उठाया, तो 90 के 92 के करीब दिन हैं। तो क्रिकेट में बोला जाता है नर्वस 90s का अक्सर बैट्समैन शिकार हो जाते हैं, जिनके नर्व्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते। कोशिश होती है कि सिंगल डबल लेके कहीं सेंचुरी तक पहुँचे, तो उसमें उनका रन रेट भी इफ़ेक्ट पड़ता है, स्ट्राइक रेट पे भी। क्या ट्रंप अपनी सेंचुरी के स्ट्राइक रेट को भी मद्देनज़र रखेंगे, जल्दी मुकम्मल करेंगे, या वो धीमे से अपनी पॉलिसीज़ को इन्फोर्स करेंगे? ये तमसीलन इशारे में बात की, आप समझ गए। इन तमाम इश्यूज़ को लेके जिस एक्सपर्ट को हमने दावत दी है, उनका बैनुल-अक़वामी उमूर पर गहरी नज़र है। बड़ी गहराई और गहराई से वो इन उमूर को देखती है, और पहले भी हम उनके साथ शोज़ कर चुके हैं। बड़ा हेल्दी और रिसर्च बेस्ड डिबेट होता है उनका, चाहे मिडल ईस्ट हो, ट्रंप हो, एटमी प्रोग्राम हो पाकिस्तान का। बहुत सारे इश्यूज़ को लेके उनकी रिसर्च बड़ी वायरल होती है, और आप लोगों ने बड़ा उस पर फीडबैक भी दिए। हमें ज्वाइन किया है वजिया सईद साहब। बहुत शुक्रिया वजिया आपकी आमद का। पहले तो ये बताएं, ट्रंप 90s में हैं, नर्वस 90s का शिकार हैं अपनी पॉलिसीज़ में, या मुकम्मल कर लेंगे? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा टॉपिक आपने चुना कि ट्रंप के 100 डेज़। तो तकरीबन 90 दिन उनको हलफ उठाए हुए हो गए हैं या होने वाले हैं। और इस वक्त जो है ट्रंप अगरचे अपनी वो जो कहते हैं ना कि एक सिमाब सिर्फ तबीयत के हामिल शख्स हैं, उनके उसमें कोई चेंज नहीं आया उनके मिजाज में, उनकी धमकियों में। लेकिन ये जो वॉर ऑन टैरिफ उन्होंने चाइना के अगेंस्ट शुरू की है, उसमें जो है उन्होंने थोड़े से यू टर्न लिए हैं। आपने देखा होगा कि पहले पूरी दुनिया के ऊपर उन्होंने टैरिफ आयद किया, फिर 90 डेज़ के लिए उसको डिले कर दिया, और सिर्फ चाइना को 125% या उससे भी ज़्यादा का जो है टारगेट बनाया। जवाबी टैरिफ लगने के नतीजे में जब उनको एहसास हुआ कि भाई ये तो काम गड़बड़ होता जा रहा है, अमेरिकी मार्केटें खाली हो जाएंगी, तो उन्होंने कहा आईफोन के ऊपर से जो है ना फिल वक्त ये टैक्स थोड़ा सा डिले कर देते हैं, क्योंकि अमेरिका तो चलता ही आईफोन के ऊपर है और वो इंडस्ट्री तमाम की तमाम चाइना में है। और फिल वक्त जो ट्रंप साहब अपने अवाम को खुशखबरियाँ सुना रहे हैं कि वो चाइना से बिज़नेस जो है वापस US लेकर आएंगे, तो वो तुम पूरा होता नज़र नहीं आता, ख्यालों में ही हो सकता है। तो आखिरी जो 10 दिन होंगे उसमें हो सकता है कि ट्रंप टैरिफ के ऊपर कोई मज़ीद जो है अपना कोई ड्रास्टिक किस्म का जो है वो यू टर्न ले लें या उसमें कुछ चेंजेस ले आएँ। ये पॉसिबिलिटीज़ है। ये बताएं, टैरिफ जो है वो पाकिस्तान पे भी लगा है, दीगर ममालिक पे भी, तो आप क्या समझती हैं कि डॉलर अभी पिछले दिनों मार्केट क्रैश भी, उसमें कुछ लोगों ने कहा कि ट्रंप के करीबी लोगों ने फ़ायदा उठाया। क्या डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो ये रिप्लेस करने जा रही है डॉलर को, या इस पर आपका क्या टेक है? मैं कह सकती हूँ किस तरह हो रहा है, क्योंकि एलन मस्क ने अपना जो है नए कॉइन्स भी जारी किए हैं डोज के नाम से, और ट्रंप ने भी अपने कॉइन जारी किए। इवन मिलानिया ट्रंप के नाम से भी नई जो क्रिप्टो करेंसी जो है लॉन्च हो चुकी है। तो ट्रंप की जो वाइफ है, जी बिल्कुल, फर्स्ट लेडी जो है US की। लेकिन फिल वक्त उसके अंदर इतना कोई बूम नज़र नहीं आ रहा। क्रिप्टो करेंसीज़ में भी आपने देखा होगा पिछले कुछ हफ्तों से, कुछ महीनों से थोड़ा सा डाउनफॉल आया, बिटकॉइन काफ़ी नीचे गया, फिर ठीक है उसने अपने आप को स्टेबल किया,
لیکن یہ کرپٹو کرنسی آپ کو پتہ ہے کہ یہ کوئی مسئلے کا مکمل حل نہیں ہے. دنیا کا تمام تر سسٹم جو ہمارا اکنامک سسٹم ہے اس کو اس کے اوپر کنورٹ کرنا 100% تو ممکن نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو دیگر چیزیں بھی ضرورت ہیں, اور اپنی اکانومی کو مکمل طور پر کرپٹو کرنسی کے حوالے کر دینا میرے خیال میں دانش مندی نہیں ہے جب تک ایک سسٹم اس کے بارے میں پوری دنیا میں رائج نہیں ہو جاتا. اچھا یہ بتائیں کہ ٹرمپ نے نیتنیاہو کو ساتھ بٹھایا تھا, آپ کو پتہ ہے ایک تو اشیر بات بھی دی کہ ہم تمہاری پشت پہ کھڑے ہیں, جتنے انسانوں کو قتل کرنا ہے مسلمانوں کو غزہ میں, اس نے کہا ایران پر ایٹمی حملے کی دھمکی دی تھی, اور ساتھ 2 ممالک کا ذکر کیا تھا. تو کون ہو سکتے ہیں 2 ممالک؟ اگلا نشانہ ٹرمپ کا کیا ہے؟ گریٹر گریم کیا ہو سکتی ہے؟ گریٹر اسرائیل کی طرف ایکسپینشن آف گریٹر اسرائیل ہے یا کچھ اور ہے؟ ڈاکٹر صاحب سیدھی سی بات ہے, نیتنیاہو کو ساتھ بٹھا کر جب انہوں نے یہ بات کی کہ ہم ایران کے اوپر جو ہے اٹیک کریں گے, ظاہر سی بات ہے ایران پر اٹیک جو ہے وہ اس کے شہریوں پر تو نہیں کریں گے, اس کی جو اٹامک جو انسٹالیشن ہے جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر اس نے کچھ یورینیم جو ہے افزودہ کرنے کی صلاحیت حاصل کی ہے یا کچھ ایٹمی ہتھیاروں کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں, ان کی لیبز یا جو انسٹالیشن ان کو ٹارگٹ کرنے کی دھمکی دی ہے, اور ان کے وہ طیارے وغیرہ اور جو سمندر میں ان کے جہاز ہیں وہ بھی موومنٹ کر چکے. لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ دونوں طرف سے مذاکرات کا ہاں ہو گیا, اور جن 2 ممالک کے بارے میں مسٹر ٹرمپ نے کہا تھا, نام نہیں لیا تھا, کہ 2 اور ملک ہیں جن کے بارے میں بھی ہم آگے بات چیت کریں گے, اور ڈیفینیٹلی نارتھ کوریا اور پاکستان ہے. لیکن اس میں آپ یہ دیکھیے کہ یہ دھمکی جو ہے نا یہ صرف مذاکرات کی طرف ایران کو لانے کا ایک طریقہ تھی. پریکٹیکلی امریکہ کے لیے یہ فیزیبل نہیں ہے کہ وہ ایران پر اس طرح کا کوئی اٹیک کریں. نتیجتاً ان کو اس خطے میں ایسی جنگ شروع کرنی پڑے گی جو کبھی ختم نہیں ہوگی, کیونکہ اگر ایران پر اٹیک ہوگا ڈیفینیٹلی ہم اس کے ساتھ ہیں, اور ہمارے سے بھی یو ایس کو اسی طرح کے مسائل ہیں, اور پورا خطہ آلریڈی غزہ کی وجہ سے, اسرائیل کی وجہ سے جو ہے وہ جنگ کی لپیٹ میں آلریڈی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ امریکہ کبھی بھی ایسی غلطی کرے گا, اور اسے کرنی بھی نہیں چاہیے. اچھا پوری دنیا ایک طرف, وجہ یہ بتائیں 3 خطے ایسے, اس میں لگتا ہے کہ انٹرنیشنل جو لابیز ہیں ان کا زیادہ انٹرسٹ ہے, کیوں؟ سینٹرل ایشیا, مڈل ایسٹ اینڈ سب کانٹیننٹ. دیکھیے یہ تینوں ایک تو اسٹریٹجک نوعیت کے بھی حامل علاقے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان, چائنا جو آپ کہہ رہے ہیں, یہ جو ہمارا ساؤتھ ایشین جو کانٹیننٹ ہے, اس میں پاکستان جو ہے ایک مسلم ملک کی حیثیت میں ایک ایٹمی قوت کے طور پر موجود ہے, چائنا کا حمایتی ہے, اور چین جو ہے امریکہ کا سب سے بڑا جو حریف ہے. امریکہ اب روس کو اپنا جو ہے اتنا بڑا حریف نہیں سمجھتا جتنا وہ کولڈ وار میں سمجھتے تھے. اب ان کے لیے چائنا جو ہے ان کا سب سے بڑا ٹارگٹ ہے, کیونکہ چائنا کے پاس آبادی بھی ہے, ٹیکنالوجی بھی ہے, اور وہ امریکہ کی جو ہے ہر لحاظ سے جو ہے امریکہ کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. دوسری بات یہ کہ اگر آپ چائنا کی معیشت کو دیکھیں اور امریکہ کی معیشت کو دیکھیں, تقریباً برابر ہیں, اور امریکہ تو اپنے عروج پر پہنچ کر اب زوال کا شکار ہونے والا ہے, لیکن چین ابھی اپنے عروج کی سیڑھیاں چڑھ رہا ہے. اس کا عروج ابھی بہت زیادہ جو ہے ہم دیکھیں گے اگلے 15 سے 20 سال میں. اچھا یہ بتائیں ایلن مسک اور ٹرمپ کی آپس میں جو پینگیں بڑھ رہی ہیں, تجارتی پیار اسے کہیں یا جو بھی کہیں, اس کا فیوچر کیا دیکھتی ہیں؟ ڈاکٹر صاحب یہ ایک بڑا مزیدار سا جو ہے, اس کو ہم ایک واقعہ کہہ سکتے ہیں. یہ وہی ایلن مسک ہے جس نے جو ہے ٹویٹر کے اوپر جو ہے صدر ٹرمپ کا اکاؤنٹ بین کر دیا تھا, اور اسے ٹرمپ سے سخت نفرت تھی. اب آپ دیکھیں کہ دونوں ہینڈ ان ہینڈ چلتے ہیں, اور امریکی میڈیا یہ کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہی, امریکی میڈیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایلن مسک جو ہے نا وہ امریکہ کا جو پس پردہ جو پریزیڈنٹ ہے نا وہ ایلن مسک ہے. آپ ساتھ ہی دیکھ لیں. جی بالکل. اور دوسری جانب آپ دیکھیں تو آپ کو یہ بھی حیرانی ہوگی کہ جے ڈی وانس جو کہ اس وقت امریکہ کے نائب صدر ہیں, وہ بھی کسی زمانے میں کہا کرتے تھے کہ ٹرمپ سے زیادہ نفرت انگیز شخص انہوں نے دیکھا نہیں, انہیں سمجھ نہیں آتا کہ وہ اس کے لیے کیا لفظ استعمال کریں. اچھا یہ دونوں جی بالکل آن ریکارڈ ہیں, یہ آپ سوشل میڈیا پہ ویڈیوز میں بھی دیکھ سکتے ہیں. تو یہ وہ دونوں حضرات جو کہ ٹرمپ سے نفرت کرتے تھے, حیرانگی کی بات ہے کس طرح جو ہے اس وقت وہ کہتے ہیں نا یک جان اور 2 نہیں 3 غالب کہہ لیں. آپ نے دیکھا ہوگا جس وقت زیلنسکی کو صدر ٹرمپ نے بے عزت کیا تو جے ڈی وانس نے بجائے اس کے کہ وہ موقع محل کی مناسبت سے کوئی پارلیمانی رویہ اختیار کرتے ہوئے معاملے کو ٹھنڈا کرتے, انہوں نے اس کو مزید جو ہے وہ بڑھاوا دیا. اور ایلن مسک کا جو ہے وائٹ ہاؤس میں کھلے عام گھومنا, ان کا جس طریقے سے وہ ڈپارٹمنٹ آف گورنمنٹ ایفیشنسی کو چلا رہے ہیں, لوگوں کو نکال رہے ہیں, وہ ظاہر کرتا ہے کہ ٹرمپ نے ان دونوں حضرات کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے, اور صرف اس لیے کہ دونوں کے بہت اچھے تعلقات ہیں. اور یہ تعلقات کب تک اچھے رہتے ہیں, کب ان میں دوبارہ سے خرابی پیدا ہوتی ہے, اس کا صرف انتظار کیا جا سکتا ہے. اچھا یہ بتائیں, میں نے مڈل ایسٹ کی آپ سے پوچھا تھا, گریٹر اسرائیل کس حد تک ایکسپینڈ کرے گا, اور مڈل ایسٹ میں غزہ اور اس ساری سچویشن کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ ڈاکٹر صاحب گریٹر اسرائیل جو ہے, اسرائیل اپنے منصوبے سے ہٹنے والا نہیں جب تک کہ اسے امریکہ کی پشت پناہی حاصل ہے. اور یہ جو امریکہ کا جو ایک اسرائیل کی سپورٹ ہے نا,
جب تک امریکہ اپنی سپورٹ میں کمی نہیں کرتا یورپ بھی پیچھے نہیں ہٹے گا. دیگر بہت سارے ممالک جو ہیں وہ اسرائیل کی جو ہے پس پردہ جو ہے وہ سپورٹ رکھیں گے, کھلے عام بھی جاری رکھیں گے. تو جب تک امریکہ کی پالیسی میں چینج نہیں آتا گریٹر اسرائیل کا جو ہے نا اس کے اوپر کام ہوتا رہے گا. اور آپ نے دیکھا ہوگا غزہ کو تقریباً ملیہ میٹ کر دیا گیا, آبادی کو جو ہے وہ وہاں سے نکالنے کی باتیں کی جا رہی ہیں. دوسری طرف اسرائیل شام میں بہت آگے تک جا چکا ہے اور شام کی طرف سے کوئی مزاحمت بھی ہمیں نظر نہیں آتی نئی حکومت کی طرف سے بھی نا. یہ کیا وجہ ہے؟ یہ آپ جانتے ہیں اس وقت جو جولانی صاحب احمد الشرع جنہیں کہتے ہیں, تو وہ پہلے القاعدہ میں تھے, داعش میں تھے, امریکی ایجنٹ انہیں کہا جاتا ہے, امریکی تربیت یافتہ شخص ہیں. اور انہوں نے کہا کہ انہیں اسرائیل سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ ان کا بیان آن دی ریکارڈ ہے. اور وہ شام کو ایک بڑا جو ہے ایک ماڈریٹ اور ماڈرن کنٹری کے طور پر پیش کرنا چاہتے ہیں جس کو انتہا پسندی سے اور اسلاموفوبیا کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ اس طرح کا فیس جو ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں. تو ایک طرف اسرائیل نے غزہ پہ تقریباً قبضہ کر ہی رکھا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا رفح کو بھی ملیہ میٹ کر دیا گیا, خان یونس کو بھی, غرب اردن پہ بھی جو ہے اس کا قبضہ ہو گیا. جتنی جو اسرائیل کی اللیگل جو انہوں نے سیٹلمنٹس کی ہوئی ہیں ان میں مزید اضافہ کیا جا رہا ہے. عرب جو ہیں ابھی تک اس مسئلے کا کوئی حل جو ہے وہ پیش نہیں کر سکے. نہ میں کہتی ہوں وہ کیا حل پیش کریں گے جو غزہ کے مسلمانوں کو صرف میڈیکل ایڈ نہیں پہنچا سکتے, کھانا پانی نہیں دے سکتے, تو انہوں نے ان کے مسئلے کا کیا حل نکالنا ہے. تو گریٹر اسرائیل جو ہے جب تک غزہ کے اوپر یا فلسطین کے اوپر اسرائیل کا مکمل قبضہ نہیں ہو جاتا آگے نہیں بڑھ سکتا. اور یہ اتنا آسان کام نہیں ہے, اس کے اندر ابھی کئی دہائیاں لگ سکتی ہیں. کیونکہ دیکھیے گریٹر اسرائیل میں شام کے حصے بھی آتے ہیں, جارڈن کے حصے بھی آتے ہیں, سعودی عرب, ترکی کے حصے بھی شامل ہیں اس کے اندر, جو انہوں نے ایک مجوزہ نقشہ جو ہے پوری دنیا کو دے رکھا ہے. تو اس اپنی مملکت کو جو ایک ناجائز اور غیر قانونی ملک میں اسے کہتی ہوں اسرائیل کو, اس کو اتنا پھیلانے کے لیے بہت بڑی طاقت چاہیے, بہت بڑا سرمایہ چاہیے اور بہت بڑی جنگیں لڑنے پڑیں گی. اتنا آسان نہیں ہے. آپ پاکستان ایک نوزیاتی ملک ہے, پہلا جو اسلام کے نظریے پہ بنا, پھر اس کے بعد اسرائیل سیہونزم کے نظریے پہ دوسرا, یہ دو آمنے سامنے, اور ہسٹورک بہت ساری پریڈکشنز بھی اس میں موجود ہیں کئی کانٹیکسٹ میں. تو آپ پاکستان اور اسرائیل کو فیوچر میں کیسے دیکھتی ہیں, کس کانٹیکسٹ میں؟ نیئر فیوچر میں تو مجھے لگتا ہے کہ ہم اسی طرح چلیں گے, ہمارے بیچ کوئی مصالحت کی راہ نہیں ہے. ایون سعودی عرب اگر تسلیم کر بھی لیتا ہے, بہت سارے تجزیہ نگار یہ کہتے ہیں کہ اگر سعودیہ اور دیگر اسلامی ممالک جو ہیں وہ اسرائیل کو تسلیم کر لیتے ہیں تو پھر پاکستان کے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی راہ ہموار ہو جائے گی. مجھے ایسا بالکل محسوس نہیں ہوتا, اور کم از کم اگلے 20-30 سال تک ایسا ہونا ناممکن ہے. جب شاید ہم نہیں ہوں گے, نئے لوگ آ جائیں گے, سوچ بدل جائے گی, زمانے میں نئے چینجز آئیں گے. 60 لاکھ لاشوں کے بعد بچھانے کے بعد اسرائیل نے 60 لاکھ لاشوں کا دسترخوان بچھایا ہے, اس کے بعد اسرائیل کو تسلیم کر پائیں گے؟ یہ دیکھیں, اگر یہ 7 اکتوبر کو یہ حملہ نہ ہوتا تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ نے عربوں کا اور اسرائیلیوں کا مشترکہ رقص تو دیکھا ہی ہوگا. دونوں ممالک کے درمیان بات چیت ہو رہی تھی, معاہدے ہونے جا رہے تھے, جو کہ 7 اکتوبر کے حملے کے بعد سے وہ ایک دم سے پوسٹ پونڈ ہو گئے. اور اس بات کا جو ثبوت ہے کہ عرب آگے سے کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنا قتل عام ہوا. 62-63 ہزار, شاید 70 ہزار لوگ قتل کر دیے گئے. لوگ اس وقت وہاں بھوک سے مر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ 3 اپریل کے بعد سے وہاں پر امداد نہیں, کھانے پینے کی چیزیں نہیں لے جانے دی جا رہی. آنکھوں کے سامنے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کس طرح لوگ جو ہیں وہ بے گور و کفن جو ہے وہ لاشیں پڑی ہیں. اور ہم تو بہت دور بیٹھے, ہم تو کئی ہزار کلومیٹر دور بیٹھے ہیں, لیکن جو 800 کلومیٹر, 200 کلومیٹر, 100 کلومیٹر دور بیٹھا ہوا عرب ہے وہ اس کی مدد نہیں کر رہا. تو آپ کو پالیسی کی سمجھ آ جانی چاہیے. عربوں کا جو وقتی طور پر جو ان کا سٹانس ہے وہ ظاہر ہوتا ہے. وجہ انوائرمنٹل چینجز ہو رہی ہیں, فوڈ سیکیورٹی ہے, پانی کے مسائل ہیں, واٹر کرائسس ہے. تو آنے والی جنگیں, فوڈ سیکیورٹی انسیکیورٹی ہے, پریزرویٹیوز یوز ہو رہے ہیں, تو آنے والی جنگیں کھانے پہ, پانی پہ, اور پھر تیسرا چیلنج ماحولیات کا, اس کے بارے میں بتائیے. ڈاکٹر صاحب, پاکستان کے بارے میں اسپیشلی بات کروں گی. دنیا کے حالات تو سب کے سامنے ہیں, لیکن اس وقت پاکستان, بھارت, بنگلہ دیش, یہ پورا جو ہمارا سب کانٹیننٹ ہے یہ بہت ہی بری طرح سے جو ہے نا اس ماحولیات کی جو بدنظمی ہے اس کا شکار ہو چکا ہے. اور پاکستان میں اگلے 3-4 سالوں میں پانی کی انتہائی شدت سے کمی ہو جائے گی. ہم لوگ پینے کے پانی کو بھی ترس سکتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے سارے دریا تقریباً خشک ہو چکے ہیں. جو دریا ہم نے سینتاس معاہدے میں بھارت کو دیے تھے, وہاں تو بچے اب کرکٹ کھیلتے ہیں, گاڑیاں چلتی ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, لوگوں نے خیمہ بستیاں بنا لی ہیں. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا اب تو چناب بھی سوکھ گیا, سندھ میں بھی پانی بہت کم رہ گیا, جیلم بھی تقریباً خشک ہو چکا ہے. راوی بھی, راوی اور ستلج بیاس, راوی چین تو نہیں لکھ رہا نا؟ نہیں, راوی چین نہیں لکھتا. بے شک جو ہے وہ راوی میں پانی آئے نہ آئے, لیکن یہ کہ میں یہ کہتی ہوں کہ پاکستان اور بھارت کی جو اگلی جنگ ہو سکتی ہے نا وہ یقیناً پانی کے اوپر ہو سکتی ہے.
اور پانی کا جو مسئلہ ہے وہ اس وقت چین اور بھارت کے درمیان بھی ایک بہت بڑا ایشو بن کر سامنے آ رہا ہے، کیونکہ چین کے ڈیم بنانے سے بھارت کو بھی بہت سارے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں، اور اس موضوع کے اوپر دونوں ملکوں میں کافی جو ہے وہ لیدے ہو رہی ہے، خاص طور پر بھارت میں، کیونکہ آپ نے دیکھا ہو کہ بھارت دنیا کی سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے، اور پاکستانیوں کو اس معاملے میں جو ہے بہت زیادہ جو ہے ہم نے غلط فیصلے کیے، ہم نے اپنی فوڈ سیکیورٹی کا اور واٹر اسکارسٹی کے معاملے میں اپنی کوئی پالیسی نہیں بنائی۔ دیکھیں، فوڈ سیکیورٹی جو ہے نا وہ نیشنل سیکیورٹی کا ایک حصہ ہے، اگر آپ کے پاس فوڈ سیکیورٹی اویلیبل نہیں ہے تو آپ کی نیشنل سیکیورٹی بھی جو ہے نا وہ مضبوط نہیں ہے، چاہے آپ کے پاس دنیا کی سب سے بڑی فوج ہو، اگر آپ کے پاس چند مہینوں تک کا پانی کا ذخیرہ نہیں ہے، خوراک کا ذخیرہ نہیں ہے، تو آپ نہیں سٹینڈ کر سکتے کہیں بھی۔ اچھا یہ بتائیں، کیا اے آئی انسان کو ریپلیس کرنے جا رہی ہے؟ سافٹ اسکل کا کتنا بڑا امپورٹنس ہے، اس کا چیلنج کیا ہے؟ مستقبل قریب میں تو یہی نظر آتا ہے کہ اگلے 5-10 سال میں، اب آپ نے دیکھا ہوگا ڈاکٹر صاحب کے بہت سارے جو ہیں جو ٹی وی اینکرز ہیں وہ بھی اے آئی سے جنریٹڈ ہیں، اور مطلب اس کے بعد مطلب آپ کی جگہ ایک اے آئی روبوٹ جو ہے، یا ایک اے آئی کا جو ایک ہولوگرافک امیج ہے، یا ایک ویڈیو، یہ آپ مجھے مجدہ جہاں فضا سنا رہی ہیں کہ آپ کی جاب جو ہے وہ ایک روبوٹ یہ بس میں یہی کہنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ اینکرز کی جاب بھی خطرے میں پڑ چکی ہیں آلریڈی، پاکستان میں آلریڈی جو ہے اے آئی جنریٹڈ نیوز اینکر اور شو ہوسٹ جو ہیں وہ آ چکے ہیں، پوری دنیا میں آ گئے ہیں۔ وہ یہ ایموشنز، یہ ریسرچ، یہ چیزیں وہ جی اس طرح بالکل بالکل، اور ابھی تو یہ ایک ابتدائی مرحلے میں ہے، لیکن آنے والے دنوں میں شاید بہت آگے نکل جائے گا، اور ہم ٹویٹر بھی پھر اے آئی ہو جائے گا۔ جی بالکل، ابھی بھی بہت ساری چیزیں اس پہ باٹس کی صورت میں چلتی ہیں، جو مختلف جو لوگوں کی لائکس ہوتی ہیں، پریکٹیکلی اتنے کاؤنٹ ہوتے نہیں ہیں۔ چیلنج کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ کیا بنے گا پھر؟ انسان کدھر رہے گا؟ پہلے تو ہمیں اس ٹیکنالوجی سے فائدے بہت حاصل ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہماری ضرورت ہے کہ ہم اے آئی کو اپنائیں، لیکن اس کی ہمیں لمٹس جو ہیں وہ ہمیں خود طے کرنی ہوں گی، اور یہ لمٹس کہاں تک جائیں گی یہ حکومتوں کو طے کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اے آئی کے ذریعے اب جو ہے پاکستان تو کیا پوری دنیا میں کہیں بھی نہ قومی راز محفوظ رہ سکیں گے، نہ آپ کی جو ہے سیکیورٹی انسٹالیشن محفوظ رہ سکیں گی، اور روبوٹس کو جب ہم اپنی زندگی میں داخل کر رہے ہیں، روبوٹ نہیں ایک انسان کی صورت میں بنا کر، اب تو چپ بھی آ رہی ہے جی جو بالکل، آپ کی جی پی ایس اور ساری چیزیں۔ اچھا یہ بتائیں، ایک دوست سے میں نے پوچھا ہے، ایکسپرٹ، وہ کہتے ہیں ویژولائزیشن اتنی ماڈرن ہو گئی ہے کہ اب آپ اپنے مرے ہوئے عزیز کو اس سے بات بھی کر سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں، اب چھو نہیں سکتے، تو بعض لوگ کہتے ہیں اب وہ بھی اس چیز پہ آ رہا ہے کہ چھو بھی سکتے ہیں، تو اس حد تک ویژولائز ہو جائے گی لائف جو ریئل لائف سے مختلف ہوگی۔ جی بالکل، انسان اپنے ہاتھوں سے اپنی تباہی تو نہیں کھڑا کر رہا۔ جی سب سے پہلے تو ہماری نوکریاں جائیں گی، ہمارے کارخانوں میں پہلے ہی آلریڈی جو ہے بہت سارے روبوٹس آ گئے ہیں پوری دنیا مشین نے انسان کو ریپلیس کر دیا۔ بالکل، اور اب تو ایسے روبوٹس آ رہے ہیں جو گھروں میں کام کیا کریں گے، دفتروں میں کام کریں گے، ڈرائیور کے بغیر گاڑیاں تو خیر اب دنیا میں عام ہونی شروع ہو گئی ہیں، لیکن جہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا فوجی لڑتے تھے، وہاں پر اب جو ہے اے آئی اس کی مدد سے چلنے والے ڈرونز اور روبوٹس جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، ایون فوجوں میں بھی جو ہے بڑا چینج آ جائے گا، تو یہ 21ویں صدی جو ہے اس کو آپ اے آئی کی صدی کہہ سکتے ہیں، اور دیکھیں کیا آتا ہے چینج اگلے 10 سے 20 سالوں کے درمیان، دنیا کتنی چینج ہوتی ہے۔ ٹرمپ کا اب مستقبل اور دنیا کے مستقبل کے لحاظ سے آخری سوال ہے، کیا دیکھتی 100 ڈیز کے تناظر میں؟ اور اس کی مینٹل ہیلتھ پہ بھی ریسرچ ہوئی، ٹیسٹ ہوئے، بہت ساری رپورٹس وائرل بھی ہوئی ہیں، تو اس تناظر میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں ٹرمپ صاحب کی اگر آپ شخصیت کو تھوڑا سا مطالعہ کریں تو وہ شروع سے ایسے ہیں، ہمیشہ سے وہ متنازع رہے ہیں، انہوں نے بہت سارے کام کیے ہیں، WWE سے لے کر انہوں نے وہاں اس میں نورا کشتیاں بھی لڑی ہیں، وہ بلینئر بزنس مین ہیں، کئی دفعہ وہ دیوالیہ ہوئے پھر دوبارہ کھڑے ہو گئے، ابھی بھی وہ امریکہ کے ٹاپ نوٹ جو ہے بزنس مین میں بھی شمار ہوتے ہیں، اور سیاست ان کا ایک شوق تھی، اور جو کہ انہوں نے صرف صدر اوباما کو تانا دیا تھا کہ آپ امریکہ کے بورن ہیں یا نہیں، اور آپ صدر کیسے بن گئے، صرف اس بات کو پروف کرنے کے لیے وہ سیاست میں آئے اور وہ امریکہ کے صدر بن گئے۔ تو ٹرمپ کی صلاحیتوں سے انکار نہیں، لیکن جس طریقے سے ان کے اندر ایک سختی پائی جاتی ہے، جس طریقے سے وہ چینج کر رہے ہیں، پرانی روایات کو توڑ رہے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ امریکہ کا جو زوال ہے وہ ٹرمپ کے ہاتھوں بڑا خوب تر انجام ہوگا اس کا، امریکہ ڈکلائن کی طرف۔ جی بالکل، بہت شکریہ وجیہ سعید۔ ناظرین آپ نے سنا سارا کریکٹر، اگر اس کو سم اپ کریں تو چند کتابوں کے میں آپ کو ریفرنس دوں گا، ضرور مطالعہ کریں آج کے نوجوان۔ 21 لیسنز فار 21st سینچری، نوال یا ہریری کی کتاب ہے، بڑی خوبصورت ہے، اس میں جتنی بھی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہیں اس کو ڈیپ انسائٹ کے طور پہ اس نے ریشنلی دیکھا ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ دوسری، انٹرنیشنل پولیٹکس کی ڈائنامکس کو اگر سمجھنا ہے
تو نوم چومسکی کی ہو رولز دا ورلڈ یہ اپنی لائبریری کا حصہ ضرور بنائیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اپنے میزبان ڈاکٹر مریاض عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.